बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 मार्च दा डी खवातीन दे हकूक दे तहफ़्फ़ुज़ दा आलमी डी ते जेड़े ले असां 8 मार्च दी गाल करेने साडे जहन च जेड़ा पहला तसव्वुर पहला ख्याल आंदे ਉਹ इहो है कि औरत दा हर रूप ही इज़्ज़त वकार ਅਤੇ वफादारी दी अलामत है। औरत अगरचे सिनफे नाजुक है लेकिन इनकलाबी अज़्मो हिम्मत दा पैकर भी है। दुनिया च हर साल 8 मार्च दा डी खवातीन दे हकूक दे तहफ़्फ़ुज़ दे हवाले नाल मनाया वेंदे ते ई साल ई डी दा जेड़ा थीम है ਉਹ है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी जिद्दत सिनफी मसावात वास्ते जिद्दत ਅਤੇ टेक्नोलॉजी। ई हवाले नाल ई डी दे हवाले नाल मुख्तलिफ सैमीनार्स भी कीते वेन। हर साल दुनिया च मुख्तलिफ तकरीबात दा एहतमाम भी थींदे, खसूसी प्रोग्राम्स दा एहतमाम भी थींदे ते साडा अज दा पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो च खवातीन दा एक खसूसी शो त्रेमित ही सिलसिले दी ही एक कड़ी है। साडे नाल साडे स्टूडियो च मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी मौजूद हो सन। ई तो पहले मैं दसेंदी जुल्लां मैं हाँ तुहाडी मेज़बान नसरीन फरीद ते साडे ई खूबसूरत स्टूडियो च पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे ई खूबसूरत स्टूडियो च बहुत सारे दरख्शां सितारे भी साडे नाल मौजूद हैं। ऐसी खवातीन कि जेड़े अपने अपने शोबे च एक मिसाली शख्सियत दे हामिल हैं। मेरे नाल मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर कैप्टन हीरा साहिबा। आप स्पोर्ट्स के शोबे भी हमेशा नुमाया कारकरदगी का आपने मुजाहरा किया, शायरी भी दिलचस्पी रखे न और सब तो जड़ी इन्हां दी खूबसूरत गाल है इंसानियत ते एहतराम ते यकीन रखने वाली खूबसूरत शख्सियत दी मालिक हैं। और असां कैप्टन साहिबा तक पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो खुश आमदीद आते हैं। साडी दूजी मुअज़्ज़िज़ मेहमान साडे नाल मौजूद हैं मोहतरमा फरा रहमान साहिबा। फरा रहमान साहिबा ने पेंटिंग्स के शोबे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के शोबे बहु ही घट अरसे अपना एक नाम बनाए, मकाम बनाए और एक मिसाली शख्सियत की हामिल खातून हैं। ताकू भी फरा रहमान साहिबा पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो असां खुश आमदीद आते हैं जी। साडे नाल साडी एक बड़ी ही शानदार शख्सियत दी हामिल खातून मौजूद हैं और मैं हमेशा इन्हां को आखदी हाँ कि ये तो साडे मुल्तान दा फखर हैं। जितने एतमाद नाल जितने कॉन्फिडेंस नाल ये मसाइल मुश्किलात दा मुकाबला करेन और खवातीन वास्ते एक हौसले दी मिसाल बनन। बहु घट खवातीन च ये खूबियां होनन। जी हाँ, मैं गाल करेंदी पईयां मोहतरमा हुमा नसीब साहिबा दी। आप SSP पेट्रोलिंग पुलिस हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं ते बड़ी ही बहादरी जांफिशानी नाल मेहनत नाल तवील अरसे तो अपने शोबे अपनी खिदमात सर अंजाम देंदे पेन। ताकू भी मैडम असां पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो खुश आमदीद आते हैं और मैं देती पईयां मेरे नाल एक बड़ी ही अदबी शख्सियत हैं और ख़ूबसूरत शख्सियत दी हामिल खातून हैं मोहतरमा डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी साहिबा। अज पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दी स्टूडियो तशरीफ़ घेन आए और मोहतरमा डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी साहिबा दी जड़ी एक खूबी है वो ये है चंगी आवाज़ दी भी मालिक हैं और चंगी आवाज़ दी मालिक होने के नाते ब्रॉडकास्टिंग दी दुनिया इन्होंने बहु घट अरसे अपना एक बहु ज़्यादा ना बनाए और इन्हां दी एक जड़ी बड़ी शानदार खूबी है मैं अपने नाजरीन को दसेंदी जुलना वो है इंसानियत दी खिदमत के हवाले नाल जड़ा इन्हां दा जज्बा है वो बड़ा लाजवाल है। एक ऐसा जज्बा कि जिंदी तारीफ पूरी दुनिया करेंदी है। असा डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी साहिबा ताकू भी पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दी स्टूडियो खुश आमदीद आदे हैं। साडे तमाम मेहमानां दा शुक्रिया अज तुसां साडे वास्ते खसूसन मैं तो ये आखसां कि खवातीन दे ई आलमी डी दे हवाले नाल तमाम खवातीन वास्ते तुसां जड़ा अज वक्त कड्ढे इंदे हवाले नाल असां तुहाडा शुक्रिया अदा करेने जी। जनाब गुफ्तगू दा बाकायदा असां आगाज़ करेने कैप्टन डॉक्टर हीरा साहिबा तो अज 8 मार्च दा डी है बड़ा ही शानदार डी मुल्की तामीर और तरक्की जड़ा खवातीन दा किरदार है तुसा उनको किमें देते हो। खुसूसन मैं गाल करे सा कि तुसा फौज दे शोबे दा इंतखाब किते एक मुश्किल शोबा है। मेरा बचपन से ही फ़ौज के साथ बहुत गहरा लगाव रहा है और मैं जब बचपन में किसी को देखती थी खाकी यूनिफॉर्म में तो उसको देख के मैं अपने आप को उस जगह पे रखना चाहती थी कि एक दिन मैं वहाँ पे आना चाहती हूँ। और जब मैं कभी किसी ऑफिसर को या किसी सिपाही को
ایک پرچم کو سیلیوٹ کرتے ہوئے دیکھتی تھی تب میں اس چیز کو آئیڈیلائز کرتی تھی کہ ایک دن میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ایسے کروں. بس یہ ساری چیزیں تھیں. اور فوج کو میں نے ایک پروفیشن کے طور پہ نہیں ایک پیشن کے طور پہ چوز کیا تھا, کیونکہ فوج آپ کو ایک بہت ویل ڈسپلنڈ اور گریسفل لائف سٹائل دیتی ہے, اور خواتین کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے عزت کی. فوج یقیناً وہ شعبہ ہے جو آپ کو بہت عزت دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فوج کو اپنے لیے چنا تھا, اور میں بہت زیادہ موٹیویٹڈ اور فوکس تھی, کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اگر آپ کا فوج میں سلیکشن نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گی. میں ان کو کہتی تھی کہ مجھے پکا یقین ہے انشاءاللہ میں اتنی فوکسڈ اور موٹیویٹڈ ہوں کہ میں فوج میں سلیکشن ہو جائے گا. اور یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں نے فوج کو سلیکٹ کیا. یہ جذبے دی گل ہے نا, تسا آکھی کہ میں موٹیویٹڈ ہاں اور میں یہ سوچے کہ میں یقیناً فوج کے شعبے ویسا, اور ای شعبے کا تسا انتخاب بھی کیتا. تسا بڑی سونی گل کی کہ میں بچپن جڑے لے فوج کو ڈیدھی ہم تو میرا دل آتا ہی کہ میں ای شعبے ونجا, ای شعبے کو جوائن کرا. اندے گھر والوں کی سپورٹ بھی کیپٹن صاحبہ تسا سمجھتے ہو بڑی اہم ہوندی ہے. ایک خاتون جڑے لے ارادہ کریندی ہے کہ میں کہیں بھی شعبے ونجا اور کامیابی حاصل کراں, اپنا نام بناواں, مقام بناواں, تو اون ویلے تک کچھ نہیں کر سکتی کہ جے تک گھر والوں کی سپورٹ اندر نال نہ ہوئے. گھر والوں کی سپورٹ کو تسا کیویں دیتے ہو ایک خاتون کو کہیں بھی اعلیٰ مقام تک پہنچاون دے حوالے نال؟ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک کامیاب گھر والوں کا ہاتھ ہے, ایک سپورٹیو فیملی کا ہاتھ ہے. میرے جو والد صاحب ہیں وہ خود فوج سے کرنل ریٹائر ہیں, اور میرے 2 بھائی بھی فوج میں. تو مجھے اپنے گھر کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی. مجھے کسی بھی سٹیج کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ میں فوج میں جاؤں یا نہ جاؤں, اور مجھے سب لوگ چاہتے تھے کہ میں فوج جوائن کروں. تو اسی لیے مجھے اس چیز میں کوئی بھی پرابلم نہیں فیس ہوئی. اور میں یہی کہوں گی کہ ایک کامیاب ملک کے لیے کامیاب خواتین اور مضبوط خواتین کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر تو ہماری خواتین مظلوم ہوں گی تو ہمارا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا, کیونکہ عورت کا سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ایک ماں کی صورت میں ہے. ایک عورت کی جو ایک ماں کی گود ہے اس نے نسل تیار کرنی ہوتی ہے, اور اگر وہ نسل اچھی تیار نہیں ہوگی تو پھر آگے ملک ترقی نہیں کرے گا. اور جہاں عورت مظلوم ہوگی وہاں ملک کے حالات بد سے بدترین ہو جائیں گے. صحیح. اچھا, بڑی سونی کیپٹن صاحبہ نے گال کی کہ ایک عورت جڑے لے مضبوط ہو سی تو ملک مضبوط ہو سی. ساڈے نال SSP پیٹرولنگ پولیس سینئر پولیس آفیسر محترمہ ہما نصیب صاحبہ بھی موجود ہیں. ہما نصیب صاحبہ تسا بھی ایک مشکل شعبے دا انتخاب کیتا. عموماً خواتین کئی دفعہ سوچے نے نہیں شعبے والے پاسے آمن واسطے, بلکہ بچپن تو میں بھی سوچے نہیں ہم کہ میں بھی پولیس دے شعبے چاہواں. تو میری اماں نے آکھا ہی کوئی نہ میری ہکو دی ہے تو ڈر گیا, کیونکہ اندی بھی این شعبے دی ٹریننگ بھی بڑی مشکل ہوندی ہے, اور اندے خطرات دا سامنا بھی زیادہ ہوندے. تاں کیویں خیال آیا کہ پولیس دے شعبے دا انتخاب کیتا ونجے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کو شکریہ, آپ لوگوں نے آج وومن ڈے کے حوالے سے ہمیں اس اعزاز بخشا, اس قابل سمجھا کہ ہم لوگ آج اکٹھے یہاں تمام شعبوں سے فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں. جہاں تک ہے کہ پولیس بننے کا میرا ارادہ, یہ میرا ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شروع سے میرے بچپن سے ایم تھا کہ میں نے ایئر ہوسٹس بننا ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے نا بندے کا ہوتا ہے, ایک ذہن میں ہوتا ہے, اس کی میری سلیکشن بھی ہوگی اس کی, اور ٹکٹس وغیرہ بھی ساری ہوگی, لیکن اسی وقت یہ ویکینسیز نکل آئیں اس کی پولیس کی, اور ایسے ہی میں نے مذاق میں نے اپلائی کر دیا اور میری اس میں سلیکشن ہوگی. اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شعبہ یہ پسند کیا ہوا تھا, اور اللہ چاہ رہا تھا کہ میں اس شعبے میں آ کے لوگوں کی خدمت کروں, لوگوں کے کام آؤں. اور جب میں نے اس شعبے کو جوائن کیا اور جب میں نے اس شعبے کو دیکھا تو آپ بلیو کریں کہ مجھے یہ شعبہ بہت اچھا لگا. یہ خدمت خلق کی ایک کڑی ہے. آپ دیکھیں, اب یہاں سے اندازہ کریں, دیکھیں کہ عام کانسیپٹ یہ ہوتا ہے جی پولیس ڈپارٹمنٹ اچھا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, لیکن میں سے بالکل اس چیز کو میں رد کرتی ہوں. ڈپارٹمنٹ کوئی بھی برا نہیں ہوتا ہے, ہم لوگ خود اس کو اچھا بھی کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو خود برا بناتے ہیں. اگر آپ لوگ خود اچھے ہیں تو کوئی ڈپارٹمنٹ برا نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ پولیس والوں کے بارے میں اکثر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے جی پولیس کرپٹ ہے, پولیس یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. میں سمجھتی ہوں ایسی بات نہیں ہے. پولیس آپ لوگوں کی محافظ ہے. آپ لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں, پولیس آپ کے پہرا دے رہی ہوتی ہے, آپ کی پٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے. آپ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, پولیس باہر آپ کے پہرا دے رہی ہوتی ہے. آپ لوگ روڈز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, پولیس آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے.
آپ کو کوئی پرابلم بنتا ہے, کوئی پولیس کو آپ کال کریں, پولیس آپ کو فوری آپ کو ود ان 5-10 منٹ آپ کے پاس پہنچتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوں اور میں ملک کی اور اپنے قوم کی خدمت کر رہی ہوں. ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ. ਹੁਮਾ ਨਸੀਬ ਸਾਹਿਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮੁਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ को घट करन वास्ते तुसा क्या क्या इकदामात कीते हैं तुहाडे शोबे च? जनरली अगर बात करूँ पुलिस डिपार्टमेंट की, उसमें मुख्तलिफ शोबे आते हैं. जैसे मैं PHP में हूँ, पंजाब हाईवे पेट्रोल है, उससे पहले मैं ट्रैफिक पुलिस में रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रही हूँ. हर शोबे के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं. वो हर शोबे के हवाले से वो उसकी कौम की अपनी पब्लिक की मदद करती हैं. अब जैसे मैं आपको PHP की मिसाल दे देती हूँ कि अब ये PHP जो है पंजाब हाईवे पेट्रोल, ये रीजनल लेवल की सीट है और मुल्तान रीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं. मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, लोधरा एंड विहारी. ठीक है, उसमें हमारी 1124 1124 हमारी हेल्प लाइन भी है. सही. वो जो है उसमें हमारा स्पेसिफिक एरिया होता है. उसके अंदर हमारी जो PHP की जो पेट्रोलिंग होती है 24 आवर्स राउंड ओ क्लॉक, वो 8-8 घंटे की वो ड्यूटीज़ कर रही होती हैं. और अब रोड्स पे आप देखें, जब ये PHP के डिपार्टमेंट जब नहीं बना था, उससे पहले हाईवे रोड्स पे बड़ी रॉबरी और डकैतियाँ वगैरह बहुत हुआ करती थी. लोग को लूटा जाता था रोड्स पे. जब से ये डिपार्टमेंट बना है उस वजह से मैक्सिमम जो है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है PHP. उस एरिया में ये जो पेट्रोलिंग करती है और किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाए और PHP को आप कॉल करें, विद इन 5 मिनट वो आपके पास पहुंचती है. और एक और आपको मैं बात बताऊं कि ये PHP की हमारी जो पेट्रोलिंग है, इसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है. उसके अंदर तमाम चीज़ें उसमें हैं, एमरजेंसी की चीज़ें उसमें हम लोग, उसमें बैंडेज है, टिंचर वगैरह, ऐसी चीज़ें, सनी पास वगैरह. अगर खुदा ना खासा कोई रोड पे किसी को चोट लग जाती है कोई, तो उसी वक्त फौरी तौर पे उनको हमने ट्रेनिंग दी हुई, अपने जो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो उसी वक्त उनको दे देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं. फिर खुदा ना खासा किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको फिर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, करते हैं. किसी के टायर पंक्चर हो गया, किसी का कोई पेट्रोल ख़त्म हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्प भी हम लोग, बहुत बड़ा ये है. मैं समझती हूँ PHP जो है ना, ये भी एक कौम के लिए, पब्लिक के लिए बहुत बड़ा फरीज़ा सर अंजाम दे रही है. बहुत बड़ी एक खिदमत है और यकीनन बहुत सारे लोग ई खिदमत को इज़्ज़त दी निगाह नाल भी देते हैं. अच्छा, साडे नाल एक साडी बड़ी खूबसूरत शख्सियत दी हामिल खातून मौजूद हैं, डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी साहिबा. आप माहिर अमराज कैंसर हैं और ब्रॉडकास्टर, शायरा भी हैं. कुरतुलैन साहिबा तक खुश आमदीद आते हैं पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो च. तुसा माशाल्लाह लिखारी भी हिवे, साहिब किताब भी हिवे. ज़्यादातर केड़े असलूब च तुसा शायरी करेंदे हो? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न का कि आपने वमेंस डे के हवाले से यहाँ पर दावत दी और इतना एक खूबसूरत कलर्स जो हैं आपके इस वक्त यहाँ इस फोरम में मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए. दूसरा ये कि बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि आप डॉक्टर भी हैं और आप राइटिंग्स भी करते हैं. ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं ना. आर्ट का एक शोबा अलग है, साइंस का एक शोबा अलग है. इन दोनों को साइड बाय साइड लेकर चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है लोगों की नज़र में. लेकिन आई थिंक ये जो टैलेंट्स होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि आप एक साइंटिफिक शोबे में होते हैं और आपके साथ साथ अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी आपके अंदर सलाहियतें रखी होती हैं कि उनको पॉलिशिंग अगर उनकी हो जाए तो वो, हाँ जी, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आती हैं. तो शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, लिखने का ताल्लुक़ है, तो ये मैंने बहुत बचपन से ही ये चीज़ मतलब मुझे था कि मैं शायद लिख सकती हूँ. जो पहली मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी थी, मैं उस वक्त 6th क्लास में थी और वो मैंने नज़्म लिखी थी अपने अब्बू के लिए लिखी थी. और मेरे फादर मुल्क से बाहर थे तो मैं उनको बहुत मिस करती थी. रिज़ल्ट्स वगैरह जैसे अनाउंस होते थे, मेरी पोजीशन होती थी तो हमेशा मेरी मदर मेरे साथ होती थी, तो मेरे अब्बू नहीं होते थे, तो मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती थी. तो एक दिन ऐसे ही बस मैंने कुछ लिखना शुरू किया तो वो एक मैंने देखा कि मैंने कुछ डिफरेंट लिखा है, ये नॉर्मल रूटीन नहीं है. तो मेरी एक उर्दू की टीचर थी तो उनको मैंने दिखाया कि मैंने ये लिखा है, आप मुझे बताइए ये क्या चीज़ है, इसको मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ. तो वो बहुत खुश हुई
اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ اس چیز کو نا آپ کو جو ذہن میں آیا کرے آپ اس کو لکھ لیا کرو. یہ پالشنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے لیکن آپ کو جو را آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ اس کو لکھ لیا کرو. تو وہ میرا لکھنے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد میں نے پھر ظاہر بات ہے اسکول کا ایک میٹرک میں آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے MBBS کرنا ہے, وہ ایک ٹارگیٹ تھا میرا, بچپن سے پیشن تھا کہ آئی ہیو ٹو گو ان میڈیسن, مجھے ڈاکٹر بننا ہے. تو وہ پھر کچھ سلسلہ بیچ میں رک گیا. لیکن جب میں MBBS میں آئی یہاں نشتر میڈیکل کالج میں, تو یہاں پر بڑے اچھے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر پھر میں نے جو اپنی رائٹنگس تھیں ان کو میں نے شاعری کو اسپیشلی میں نے سامنے جب رکھا تو اس میں مجھے لگا کہ اس میں اور کام کیا جا سکتا ہے. اس وقت ظاہر بات ہے آپ میچور بھی ہو جاتے ہو. دین آئی پارٹیسپیٹڈ, ایک بہت بڑا ملتان کا مقابلہ ہوا تھا جس میں نشتر کے علاوہ بھی لوگ شامل تھے اور اس میں ایک طرح مصرع دے دیا گیا تھا. طرح مصرع دی تو سگال کی تو کیوں نہ ایسا بھی ہے کہ تھیں ایک ماحول کو مزید خوشگوار بناون دے حوالے نال, اور آج کیونکہ 8 مارچ بھی ہے این حوالے نال اساں بھی ایک مصرع ایک طرح اساں بھی چاہسوں کہ تسا شاعری بھی شامل کرو ساڈے اج دے این خصوصی شو 93 اچ, تسا کو خوشی ہو سی. جی بالکل, آئی ول ٹرائی کہ آج کے دن کے حوالے سے اور خواتین کی فیلنگس کے حوالے سے اسپیشلی یہاں ہم جو خواتین بیٹھی ہیں کہیں نہ کہیں ہم اس سلسلے سے جڑے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمارے اندر رہتا ہے. تو اس حوالے سے ایک کچھ لفظ ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. غزل ہے ایک, صدا میں اپنے خوابوں میں رہی ہوں, صدا میں اپنے خوابوں میں رہی ہوں, سوالوں اور جوابوں میں رہی ہوں. میں لکھنے کے ہنر سے آشنا تھی, میں لکھنے کے ہنر سے آشنا تھی, سو لفظوں کے عذابوں میں رہی ہوں. بہت سی خواہشیں تھیں چار جانب, بہت سی خواہشیں تھیں چار جانب, مگر سوکھے گلابوں میں رہی ہوں. سیاہی ہجر کی میرا مقدر ٹھہری, سیاہی ہجر کی میرا مقدر ٹھہری, کہ میں تیرے سرابوں میں رہی ہوں. کسی قصے کہانی میں نہیں تھی, بہت اچھا. کسی قصے کہانی میں نہیں تھی, محبت کے خطابوں میں رہی ہوں. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ بڑا اچھا تسا لکھ دے ہو. ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی صاحبہ, ایک لکھاری دی کیڑی حد تک ذمہ داری ہے معاشرے چ مثبت تبدیلیاں پیدا کرن دے حوالے نال؟ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں ڈاکٹر بھی ہوں, جو آرٹیکل رائٹنگ کرتی ہوں, جو میں لکھتی ہوں, مضامین لکھتی ہوں, اس میں میرا فوکس ہوتا ہے کہ میں کیونکہ کینسر کے شعبے سے ریلیٹڈ ہوں تو میں اس حوالے سے اپنی عام جو لوگ ہیں, پبلک ہیں, ان کو میں اویئرنیس دوں. جیسے کینسر کیا ہوتا ہے, آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں, مختلف کینسرز میں کیسے کیسے آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, خواتین کے اسپیشلی حوالے سے جو کینسرز کامن ہیں ان کے حوالے سے میں نے بہت سی رائٹنگز کی ہیں, بہت سے آرٹیکلس لکھے ہیں. تو میرے خیال میں اگر جو لوگ لکھنا جانتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہوں, ٹیچنگ سے ہوں, ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ اپنی اس پروفیشن کو آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے اگر آپ لکھیں گے اور پبلک کے لیے لکھیں گے, اویئرنیس کے لیے لکھیں گے, آپ چاہے کسی بھی ٹیکنیکل شعبے میں ہیں. خواتین کے لیے آج کل کوئی باؤنڈری نہیں ہے نا, خواتین کے لیے بھی, خواتین تو ایسٹروناٹس بھی ہیں, تو خلا میں بھی جا رہی ہیں, تو اب وہ زمین کی وسعتوں سے بھی باہر نکل گئے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے جس پروفیشن میں ہیں اس پروفیشن کے بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تو آپ کو لکھنا چاہیے تاکہ عام جو پڑھنے والے ہیں, اسپیشلی جو بچیاں ہیں, وہ موٹیویشن لیں. اور اندے نال نہ صرف اویئرنیس پیدا تھیندی ہے بلکہ ایک ہسٹری کو محفوظ کرن دا بھی یہ بہترین طریقہ ہے. اور بڑی اچھی تسا گال کیتی, اور ساڈے نال ساڈی ایک بئی معزز اسا تواڈے نال گال کرے سوں, اور ماہر امراض کینسر بھی ہی این حوالے نال بھی اسا تفصیلی تواڈے نال گال کرے سوں, اور یہ سلسلہ جاری راسی. ساڈے نال ایک ساڈی بئی معزز مہمان بھی موجود ہیں. جی ہاں, میں گال کریں دی پئی ہاں فرا رحمان صاحبہ دی. آپ پینٹنگس کریں, انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں. فرا رحمان صاحبہ, انٹیریئر ڈیزائننگ ایک ہائیلی کریٹو فیلڈ ہے. کیویں خیال آیا کہ پینٹنگز آلے پاسے آیا بنے اور انٹیریئر ڈیزائننگ آلے پاسے آیا بنے؟ یہ پینٹنگز دا ہی شعبہ ہے, اور پہلے کو فائن آرٹس ماسٹرز کرن دے بعد پنجاب یونیورسٹی تو میں ان دی سیکنڈ فارم ہے کہ ان جلے کئی سکلز آ وینین تے ان دے بعد کو انٹیریئر دا کم آکھ سکتے ہیں. تے میں نا گھر دی بھی ڈیزائننگ کیتی ہے, اور موسٹلی میں بینکس دے بھی کام کیتے ہیں. جلے او بینک آف تھیندا ہی تے وال اسا کام کرندے اسے, اور ماشاءاللہ کدی شکایت نہیں آئی.
ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਤੋਕੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਮਪੁਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਫਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਖਵਤੀਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਖਾਤੂਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡੀ को? मेरे को है ना जेड़े मुश्किलात मैं अपने सराउंडिंग दे दियाँ उन्हें को पेंट करने की कोशिश करनी है, और सिर्फ वो पेंटिंग मेरी ज़ात कीते होंदी हैं, वो नॉट फॉर सेल हैं, और उनदे च एक होप भी होंदी है। मैं कुछ पेंटिंग दिखा सकती जरूर हूँ। दिखाओ। ये है ना होंठ सीते हुए ने, ये है ना ये खातून दे अलामती है। इंदे च ना मुख्तलिफ पढ़न दी है ना, अपने सब्जेक्ट पढ़न दी भी इजाज़त सम टाइम कहनी होंदी, मुख्तलिफ मसाइल दा शिकार हैं। ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤਹਮੁਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਮਸਾਇਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਚਪਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। अच्छा, और इंदे च भी मैं होप दिखाई है, इंदा मौजू भी होप है। माशाल्लाह बहु घट खवतीन ई फील्ड आले पासे आनन कि वो पेंटिंग्स आले पासे आवन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आले पासे आवन, और फरा रहमान साहिबा ई शोबे दे बारे चाहन कि ये ज़रा महंगा भी होते, क्या वाकई में है? बिल्कुल इवें ही है, और घर वाले माशाल्लाह मेरे को हेल्पफुल की है। सही, स्कॉलरशिप भी मिलता रहे, स्पोर्ट्स भी। जी ये कैमरे वाले पासे करो ज़रा जी। ये भी मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करनी है और उनदे च काम करनी है। सही। अच्छा तुसा टेक्निक्स की गाल की थी, जदीद टेक्नोलॉजी का कितना अमल दखल है एक खातून को बासलाहियत बनावन दे हवाले नाल और उनके काम को मजीद निखारन दे हवाले नाल? हुण तो बहुत अच्छा थी गए, और मटीरियल भी अवेलेबल है। पहले तो मुल्तान च रंग तक के ना मिलते हैं, और हुण तो कॉलेजेस भी बन गए, और ई शोबे च कई ਕੰਮ ਥਿੰਦੇ ਪਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਮਾ ਨਸੀਬ ਸਾਹਿਬਾ, ਔਰ ਅੱਜ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਫੀ ਮਸਾਵਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਤ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸੂਸਨ ਅਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਕੋ ਵੀ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਆਖਸੋ ਖਵਾਤੀਨ को सपोर्ट करन दे हवाले नाल तुसा टेक्नोलॉजी को किमें इस्तेमाल कीते? मैंने आपको यही जैसे पहले मैंने आपको बताया ये कि महकमा पुलिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, वहाँ मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अब सपोज़ देखें, अब ये आप पुलिस स्टेशन की थानों की बात करें, वहाँ सारा सिस्टम वहाँ हो गया है, ये FIRs आपने करानी ऑनलाइन हो गई हैं, आप जाएँ और नोट करवाएँ, आपको ऑनलाइन होकर आपको प्रिंट मिल जाता है। इसके अलावा आप ट्रैफिक के ले लें, आप मिसाल ले लें, ट्रैफिक पुलिस की ले लें, उधर भी सारा डिजिटल सारा सिस्टम हो गया वहाँ अब लर्नर पहले मैनुअल बनते थे, अब वो भी ऑनलाइन हो गए हैं लर्नर भी, और टेस्ट भी जो है, अब पहले होता था कि आप लोग मैनुअल पेपर सॉल्व करते थे तो होता था, अब पेपर भी आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ भी टेक्नोलॉजी जदीद आ गई है, वहाँ भी सारा सिस्टम हो गया है। और चलानिंग जो है वहाँ ट्रैफिक में, वो भी अब आप लोगों को ऐप दी गई हुई है, मोबाइल के ज़रिए आप वो ऐप को उसको अपलोड करेंगे, जैसे अब कोई वॉलेटर है वो उधर ही वहाँ से इजी पैसा ये करवा देगा, और उसको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसी तरीके से हमारा ये PHP जो है पेट्रोलिंग है, इसमें पुलिस स्टार्ट कर दी हुई है। उसमें जैसे हम लोग यहाँ पिकर्स लगाते हैं, नाके लगाते हैं पेट्रोलिंग के दौरान, उसमें ऐप है जो उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप जैसे आप सपोज अगर कोई आप आ रहा है गाड़ी पे आ रहा है, उसकी आपने उसको चेक करना है, उसकी गाड़ी चेक करनी है, उसका ID कार्ड नंबर आप से फीड करेंगे तो उसका आ जाएगा कि ये बंदा क्रिमिनल है कि नहीं है, और इसने कोई जुर्म किया है नहीं किया है, ये गाड़ी ये चोरी की है कि नहीं की है, सारे सिस्टम ये सारा आ जाता है। अब फीमेल भी जो है हमारी जो है सारी वो हर शोबे में इस पे काम कर रही हैं, और उनको इस सीट्स पे लगाया गया है। सही। फीमेल्स की तो सगाल की थी खवातीन हुमा नसीब साहिबा तुसा समझते हो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करे ना? फोर्सेस जो हैं ये भी बड़ा सपोर्ट करती हैं, और बाकी डिपार्टमेंट वाले भी हैं, कहीं हम लोग आपस में मिल जाएं तो खुश होते हैं आपस में मिलके,
اور سپورٹ کرتے ਇਹ ہیں. ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੁਲਕੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਦੂਜੀ ਖਾਤੂਨ को ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਮਸਾਇਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ. ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕरेसूं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਡਾਕਟਰ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬਾ. ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤੇ. ਫੌਜ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ जी जी ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਸੋ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ को बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है? अच्छा लेकिन ऐसे है कि हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारा एक ही असूल है, एक प्रिंसिपल पे हम चलते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान बिफोर एवरीथिंग एल्स, ऑलवेज एंड फॉरएवर. तो जिस तरह हमारे मर्द फौज के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, इसी तरह हमारा जीना मरना भी फौज के लिए है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें टफ ट्रेनिंग दी जाए. और ये है कि अगर आप पहले सिनफ़े नाजुक होते हैं ना, तो जब आप फ़ौज में आते हैं तो आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि फिर आप सिनफ़े आहन बन जाते हैं. हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल हमारे मेल कुलीग्स के साथ होती है. वही चैलेंजेस जो उनको फेस करने पड़ते हैं हमें भी वही करने पड़ते हैं. सेम टास्क हमें मिलते हैं और हमें सेम एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं और बहुत टफ टाइम दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ आपको इतना अच्छा ग्रूम कर देती है, आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आप इतने रफ़ एंड टफ़ हो जाते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे. आप हमेशा सामने देखेंगे, आप हमेशा सीना तान के खड़े होंगे और आप उस मुश्किल का सामना करेंगे और अपने मेल कुलीग्स के साथ करेंगे. और अगर आप इसमें देख लें, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं उसमें साउथ पंजाब की बात की जाए तो राजनपुर और डीजी खान में बहुत ज़्यादा सैलाब आया था और पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे इमदादी कैंप लगाए थे और मैं एक खातून होने के बावजूद मैं भी उधर गई थी और हमने सुबह शाम दिन रात हफ्तों तक हमने वहाँ पे अपनी मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड की है, उनका इलाज किया है, उनको मुफ्त दवाइयाँ दी हैं और साथ में राशन और कैंप्स वगैरह ये सारे हमने दिए हैं. तो हम लोग मर्दों के शाना बशाना यकीनन काम कर रहे हैं. और सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर. तमाम जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया की सबसे पहली फ़ीमेल लेफ्टिनेंट जनरल और सबसे पहली फ़ीमेल सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी से बनी है. माशाल्लाह, और ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हमारा जो मुल्क है वो कितना एम्पावर्ड है और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कितनी जस्ट हैं और हम अपनी ख़वातीन की कितनी इज्जत करते हैं और हम उनको कितना एक्नॉलेज करते हैं. और यकीनन साडी पाक फौज दी पूरी दुनिया विच मिसाल दिती वेंदी है हिम्मत दे हवाले नाल, बहादरी दे हवाले नाल, जुरत दे हवाले नाल. और जेड़े ले मैं ई शोबे च अपने भेणी को दे थी तो यकीन करो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश भी थींदे और यकीनन ये बाकी खवातीन दे भी मैं उन्हां दी भी नुमाइंदगी करेंदी पईयां. बाकी खवातीन भी ये सुचेन कि असां ई शोबे आले पासे बनूं और पाक फौज को हमेशा इज्जत दी निगाह नाल भी दे देन. और लोगों को मैं तो ये डिठे खुसूसन कई दफ़ा देहातां च वञण दा इत्तफाक थिया, लोग बकायदा पाक फौज की गड्डी को देख के सलूट करेन और दुआई देन. और अल्लाह ताला साडे इन्हां जवाना को साडे इन्हां भेणी को सलामत रखे कि जेड़े मुल्क दे दिफा वास्ते न सर्दी दे देन न गर्मी दे देन. तो यकीनन ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं बन सकते कदई भी. डॉक्टर कुरतुलैन साहिबा साडे नाल मौजूद हैं. माशाअल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत दी हामिल खातून हैं. ते हुणे मैं गाल करेंदी पईयां देहात दे हवाले नाल भी और शहरी जिंदगी दे हवाले नाल भी. और साडी देहात दी खातून दा भी एक बहुत ज़्यादा अमल दखल है ई मुल्क दी तामीर और तरक्की दे हवाले नाल. डॉक्टर साहिबा तुहाडे कोल भी यकीनन तुस मेडिकल दे शोबे नाल वाबस्ता हो. असां देखदे हैं कि पाकिस्तान विच हर 9 चों एक खातून ब्रैस्ट कैंसर का शिकार थींदी है. तो तुसा अपनी फील्ड ई हवाले नाल मुल्तान की सतह ते भी और बैन अवी सतह ते भी तुसा खिदमात सरंजाम दिते न अपने आर्टिकल्स की शक्ल भी और फन की शक्ल भी जड़ा तुहाडे कोल है. किवें अवेयरनेस पैदा की वन सकती है ई मर्ज के हवाले नाल और इंदे फैलाव की ज़्यादा जड़ी वजूहात हैं वो केड़े केड़े हैं? नो डाउट जैसे पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सबसे कॉमन है, सबसे आम कैंसर है. पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है.
بدقسمتی سے پاکستان میں جو صورتحال ہے تھوڑی ورس ہوئی ہے، تھوڑی اس میں کنڈیشنز خراب ہوئی ہیں. اگر ہم پچھلے 10 سال کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو چھاتی کے کینسر جو ہے وہ پاکستان میں اس میں خواتین میں اضافہ ہوا ہے. اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم کیونکہ ایک لوور اور مڈل انکم کنٹریز کی لسٹ میں آتے ہیں اور لوور کنٹریز کی لسٹ میں آتے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں. ہمارا بہت کم حصہ صحت پر آپ لگاتے ہیں. اگر آپ سرکاری اداروں کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت سے مسائل ہیں. کینسر کے حوالے سے اسپیشلی اگر ہم علاج معالجے کے حوالے سے بات کریں تو فیسلٹیز کوئی بہت زیادہ واسٹ نہیں ہیں جیسے آپ باقی بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مطلب کوئی آرگنائز نہیں ہے. سوائے اس کے کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے اس کے 19 کینسر کے سینٹر ہیں جو پورے پاکستان میں اس وقت کینسر پیشنٹس کے لیے سروسز دے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا، اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوں. اور اس میں یہ معلومات ہی لوگوں کو کم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سینٹر جو ہیں یہ پاکستان کے جن جن حصوں میں موجود ہیں لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ پرابلم ہو رہا ہے تو یہاں ہمارے قریب کوئی کینسر سینٹر بھی موجود ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ کے ان علاقوں میں ایسے ایسے علاقوں میں یہ سینٹر موجود ہیں جہاں پر آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. آپ گلگت بلتستان جائیں وہاں آپ کو یہ ملیں گے ہمارے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ہسپتال، اور جو کینسر کو ہی فوکس کیے ہوئے ہیں. یعنی آپ صرف 1-2 ہاسپٹلس کی بات نہیں کریں، 19 سینٹرز ایک بہت بڑا فگر ہے اگر ہم دیکھیں، اور ہم کتنا پاکستان کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن جو کینسر میں مبتلا ہے اس کو کور کر رہے ہیں. اب اویئرنیس ملے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جہاں پر کام کر رہے ہیں اس ایریا میں ہم اویئرنیس تھرو سیمینارز دے سکتے ہیں. ہم کیسے سیمینارز کر سکتے ہیں؟ ہم پبلکلی جائیں لوگوں کے پاس، ان کو بتائیں کہ آپ کس طرح سے اس کینسر سے بچاؤ کر سکتے ہیں. چھاتی کے کینسر کے لیے کیونکہ اسکریننگ ٹیسٹ اویلیبل ہیں، میموگرافی اویلیبل ہے جو چھاتی کے خاص قسم کے ایکس ریز ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی ہے، فیمیل ڈاکٹرز اویلیبل ہیں جو آپ کا معائنہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آیا آپ اس کینسر کا شکار ہو رہے ہیں یا صرف ایک ایسے چھوٹا سا پرابلم ہے جو کہ حل طلب ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اویئرنیس یہی دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر آپ کو چھاتی کے اندر کوئی مسئلہ ہے آپ نے جانا کہاں ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو قریبی جو ہمارے کویکس بھی ایک رول بہت اچھا پلے کر سکتے ہیں کہ گائیڈ کر سکیں. ایٹ لیسٹ ایک خاتون آئی ہے چھاتی کے مسئلے کے ساتھ تو آپ اس کو گائیڈ کر سکیں، دیہات سے اس کا تعلق ہے، وہ ہمارے سینٹر تک کیسے پہنچے، وہ ایسے سینٹر تک کیسے پہنچے جہاں پر اس کو یہ فیسلٹی مل جائے کہ اس کی تشخیص ہو جائے، اس کا علاج ہو جائے. تو ان کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے، LHVs کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے، پیرامیڈکس کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے جیسے یہ لوگ گائیڈ ہوں گے ویسے ویسے عام عوام تک میسج پہنچے گا. اور یہ چین ہے، اور پھر ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں یہ کمپلین ہوئی ہے، ہمیں یہ پرابلم ہوا ہے، ہم نے کس طرح سے ہاسپٹل میں رابطہ کرنا ہے. اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ ان دی تشخیص اگر شروع اچھی تھی ونجے تو کئی زندگیاں بچائے بن بالکل ایسا ہی ہے. یہ نہ صرف تمام خواتین دا بلکہ میں سمجھتی ہوں پورے معاشرے دا ایک اہم کردار ہے. اگر ایسا ای مرض کو جڑ کو ختم کرنا چاہنے ہیں جڑے لے ایسا دے ہیں کہ ہر سال کئی خواتین ای مرض صرف ای وجہ کر کے کہ بر وقت تشخیص نہیں تھی اپنی جان تو ہاتھ دھو بانن. تو اج خواتین دا عالمی ڈی ہے تو میں ضروری سمجھے کہ یہ میسیج اساں ضرور دوں کہ خواتین خود بھی اپنے معائنے والے پاسے آویں اور این حوالے نال نالج گھنن. کیونکہ تسے دیکھو کہ پورے پاکستان وچ ہر 9 وچوں ایک خاتون بریسٹ کینسر دا شکار تھیندی پئی ہے. تو ان دے حوالے نال بڑا کم کرن دی ضرورت ہے. قرۃ العین ہاشمی صاحبہ تساں شمالی علاقہ جات والے پاسے بھی گئے آوے اور اپنی فیملی نال جڑے لے تساں گئے تا تساں اتھاں ایک اجنبی شخص دی مدد کیتی اور آدھنا کہ جنہیں ایک جان بچائی انہیں پوری انسانیت دی جان بچائی. اور تہاڈا یہ جڑا لازوال جذبہ ہے ایک پوری دنیا نے ڈٹھا. اون حوالے نال میں چاہساں کہ تساں ساڈے ناظرین نال کچھ یاداں شیئر کرو. جی بالکل، ہم لوگ جولائی میں گئے تھے ناردن ایریاز میں سیر کرنے کے لیے. تو ہم نے نلتر جانا تھا، ہم لوگ وہیں پر تھے 0 پوائنٹ پر. تو ہم نے جھیل وغیرہ دیکھنی تھی، سترنگی جھیل کا بہت سنا ہوا تھا. تو ہم لوگ وہیں تھے، ٹریول کیا، وہاں پر ہم وزٹ کر رہے تھے. اور اس سے ہم تھوڑا آگے بڑھنے لگے تو ہماری گاڑی بالکل بند تھی نا، تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے. میرے ہسبینڈ نے اور جو ڈرائیور تھا انہوں نے کہا کہ باہر بہت شور ہے تو ہم نے یہاں پہ گاڑی روکنی ہے، دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے. تو جب مجھے یہی آواز آئی میرے ہسبینڈ کی کہ اینی آؤ تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو میں جب اتر کے دوسری سائڈ آئی تو میں نے دیکھا بہت نیچے رش تھا، نالا آ رہا تھا، ایک نلتر کا پورا نلتر نالا اسے کہتے ہیں، گلیشیئر کا پانی تھا اس کے اندر، اور بڑے بڑے پتھر. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ناردن ایریاز کا ایک خاص وہ ماحول ہے، لوگ جو ہے وہ دونوں نالے کے دونوں کنارے پہ کھڑے تھے، چلا رہے تھے اور
ایک جو ہماری طرف والی سائڈ تھی نالے کی، وہاں پہ لوگ ایک باڈی کو نکال رہے تھے اور اس پہ ماتم کر رہے تھے. تو میں سیکنڈس میں میں نے کہا کہ نا اس کا CPR کرنا چاہیے، اگر یہ زندہ ہے تو بچ جائے گا. تو اب وہ نیچے بہت زیادہ تھے ڈیپ، مطلب میرا جانا وہاں مشکل تھا، ان کے لیے آسان تھا. پھر وہ کسی طرح سے انہوں نے باڈی جو نکالی جس کو وہ ڈیڈ سمجھ کے بالکل ماتم کر رہے تھے اس کے اوپر، اس کو لیتے ہوئے نا وہ اوپر آئے. میں نے اس کو جب دیکھا تو وہ بالکل ایسے تھا جیسے اس کا ہوش نہیں ہوتا، آپ کی آئیز بالکل اپ رول تھیں، بلو تھا، بالکل بلو تھا وہ بچہ، اور 17-18 سال کا بچہ تھا، اور اس کی بریدنگ وغیرہ بھی نہیں تھی. اور میں نے جب اس کی پلس دیکھی وہ بھی نہیں تھی، میں نے ودن سیکنڈز اس کا CPR اسٹارٹ کیا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ اس کے منہ سے سانس دیں، میں اس کو کمپریشنس دیتی ہوں. تو پہلے تو 2-3 منٹ تک مجھے لگا کہ یہ تو ڈیڈ ہے، اس کا کوئی رسپانس نہیں آئے گا. لیکن ایک دم سے میرے ہسبینڈ جب ایک ڈیپ بریتھ دیا تو میرے ہاتھوں کے اوپر اس کا سانس ایسے پھیپھڑوں کے اندر گیا تو ایسے ٹکرایا، پھیپھڑے ٹکرائے. تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ تو بچ سکتا ہے، اس کی اسپیس ہے، ابھی پانی سے فل نہیں ہوئے ہیں اس کے پھیپھڑے. تو میں نے اسی وقت میں نے کہا اس کو کنٹینیو رکھیں، یہ صحیح ہو جائے گا. اور وہی ہوا. ودن 2 to 3 منٹس، نیکسٹ 2 to 3 منٹس میں وہ اس کی وہ جو بلونیس تھی وہ آہستہ آہستہ ریڈنس ہونا شروع ہوئی. اس کی آئیز اس نے ایسے ہلائیں اپنی، تو اس کو تھوڑا سا اور ہم نے پمپ کیا تو تھوڑی دیر میں ہی وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ ہی واز فائن. تو اس کو پھر ہم نے علاقے کے لوگوں کو ہینڈ اوور کیا. زبان کا بڑا مسئلہ تھا ہمیں وہاں پہ، لینگویج بیریئر تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور بچہ بھی تھا جو اس کو بچانے کے لیے کودتا تھا. تو وہ بچہ جب اس کو لے کر آئے وہ کافی دیر بعد ملا نالے سے. تو وہ بالکل ان کا بہت بڑا رول ہے. آپ یہ دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں موو کرتے ہیں نا، وہاں پر عورتوں کا اکیلا اس طرح کا کام کرنا نا، لوگ حیران ہوتے ہیں. مجھ سے پہلا سوال یہی کیا گیا تھی روکنے میں نا کہ نا بالکل اور بالکل دیکھی تھی، یہ وائرل ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا. یہ سب سے بڑا جو اس پہ کریڈٹ ہے وہ اسرار کا ہی ہے، میرے ہسبینڈ کا ہی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کریج نہ دکھاتے تو میرے اندر یہ کریج کیسے آنی تھی کہ انہوں نے میرے اس کام کو اپریشیٹ کیا، میرے ساتھ اس میں شامل رہے ہیں. اور یہ والی جو چیز تھی، میرے سے جو بھی انٹرویو لیا انہوں نے مجھ سے یہی پوچھا کہ مطلب، اور اسپیشلی جو باہر کے چینلز تھے انہوں نے مجھ سے اسپیشلی یہ بات پوچھی کہ پاکستان میں تو خواتین کو اتنا ان کے نظر میں جس طرح کا وہ تھا کہ جو ہمارا ایک امپیکٹ ہے ان پر. تو میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ودن سیکنڈس میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں ڈاکٹر ہوں نا، جو میرا جو پروفیشن ہے اس کی نیڈ ہے. پھر کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ تو کینسر اسپیشلسٹ ہیں، جس میں تو آپ نے کسی پیشنٹ کو بھی آپ نے کمپریشنز وغیرہ اور چیزیں نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ ہمارا DNR ہوتا ہے پیشنٹ کے، ہم اس کو مصنوعی سانس نہیں دیتے ہیں، کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے. تو میں نے آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ تو میں نے کہا وہ ہماری شامل ہے ہماری رگوں کے اندر نا. ہم نے جو ٹریننگ لی ہے وہ ٹریننگ تو ہمارے اندر شامل ہے نا. اور اس ٹریننگ کے ساتھ ہم نے کچھ میڈیکل، ہم نے اپنا ایک اوتھ بھی لیا تھا کہ ہم جہاں بھی ہوں گے ہم وہاں پہ ڈاکٹرز ہی ہوں گے. ہمارے میڈیکل ایتھکس ہیں، ہمیں اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ہم وہ کام کر سکتے ہیں تو وی شوڈ ڈو دیٹ. تو یہ والی چیز جو تھی یہ میرے بیک آف مائنڈ. اور تہاڈی جڑی مثال ہے اندے وچ ایک بڑا اہم پہلو ہے، اندے اتنے میں یقیناً ضرور گال کرے ساں. وہ یہ ہے کہ تہاڈے ہسبینڈ نے وہ موقع تے تاکو سپورٹ کیتا. اندے وچ ساکو یہ بھی نظر آندے کہ ایک مرد دی سپورٹ بھی ایک خاتون واسطے کتنی اہم ہے. اور اساں اج 8 مارچ دے ڈی انہاں مرداں کو ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہسوں کہ جڑے والد دی صورت وچ، بیٹے دی صورت وچ، شوہر دی صورت وچ یا ول بھرا دی صورت وچ اپنے بھیڑی کو سپورٹ کرن. تساں ڈٹھا ہو سی کہ کئی کیپٹن صاحبہ کئی ساڈے بھرا بھیڑی کو سویرے ویندے پے ہونن، سکول چھوڑن ویندے پے ہونن، کالج چھوڑن ویندے پے ہونن، وال انہاں کو گھن کے بھی آنن، اچھا فیساں دے خرچے بھی برداشت کرنن. اور یقیناً بھیڑ بھرا دا ایک ناتا تو ہوندے، ایک والد بیٹی دا ناتا تو ہوندے، لیکن اندے وچ او خاتون کو ایک ہمت دینن، حوصلہ دینن اور ای معاشرے کو ایک اچھی ماں ملدی ہے جڑی آمن والے نسلاں کو پروان چڑھیندی ہے. ای حوالے نال تساں کیا آکھسو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ جو خواتین ہیں ان کے پیچھے ان کا جو خاندان ہے اس کا بہت اہم کردار ہے. کیونکہ خواتین کی اچھی گرومنگ ہوگی تو آگے نسلوں کی اچھی گرومنگ ہوگی. اور ایک والد کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے کہ جب بچپن سے ہی وہ اپنی بیٹی کو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، اس کو ہر چیز میں سپورٹ کرے. اور اسی طرح بھائیوں کا بھی کردار ہے. تو اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو میرے والد صاحب، میرے بھائیوں نے ہمیشہ میری ہر چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے. اور میرے بھائیوں نے بھی بالکل میرے والد کی طرح مجھے بچپن سے پالا ہے. اور ہر چیز میں، چاہے وہ سپورٹس ہو، میں سپورٹس میں ہمیشہ بہت پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہوں، ایتھلیٹکس میں
قرأت کمپٹیشن میں, آرٹس میں, جس چیز میں مجھے شوق ہوا ہے مجھے میرے گھر والوں نے کبھی بھی نہیں روکا اور بہت سپورٹ کیا ہے. اور ابھی یہی رول میرے ہسبینڈ بھی ادا کر رہے ہیں. میں اب جاب کرتی ہوں اور یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ایک فیمیل کو آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن اور مینٹل پیس نہیں ہوگا کہ آپ کے پیچھے آپ کی فیملی کھڑی ہوئی ہے, تب تک آپ اچھی پرفارمنس دے ہی نہیں سکتے. آپ بے شک ایک پروفیشن میں آ جائیں, آپ اس کو اچھی طرح سے کنٹینیو نہیں کر سکتے, آپ ایکسل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو ذہنی سکون نہ ہو. تو اس کے لیے یقیناً گھر والوں کا بہت اہم کردار ہے. گھر والوں ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗਸ ਹੋਣਨ ਮੇਲ ਕੁਲੀਗਸ ਹੋਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਆਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ. اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. اور اگر میں پاک فوج کی بات کروں تو میں نے اپنی 1 سال اور 5 مہینے کی میری سروس ہے, اس میں میں نے ہمیشہ یہی چیز فیس کی ہے کہ مجھے میرے سینئرز نے, جتنے بھی میل آفیسرز ہیں, ہمیشہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے, بہت انکریج کیا ہے. ابھی بھی آج کل میں CMH ملتان میں ہوں تو ایک ایک آفیسر, ان کی سپورٹ, ان کی انکریجمنٹ یہ بہت ضروری ہوتی ہے, اور اس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ اپنی پہلے کی جو پرفارمنس ہے اس سے بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. وعدن وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور فرح رحمان صاحبہ بڑے ہی سونے سونے پینٹنگس کرے نے, اور فرح رحمان صاحبہ نے ہنے گال کی ہے کہ کچھ پینٹنگس میں صرف اپنے واسطے بڑے نیاں او ناٹ فار سیل ہونے, لیکن فرح رحمان صاحبہ ایویں سہیلیاں کو تو گفٹ کریں دے ہو سو. جی وہ تو ضروری ہے, او کڈیں کریں دے ہو. اچھا فرح رحمان صاحبہ اگر خواتین این شعبے والے پاسے آمن چاہن, انٹیریئر ڈیزائننگ والے پاسے یہ آمنا بہت اچھا چاہن, شعبہ ہے. یہ اپنی سکل امپروو کر کے بہت اچھا بنیادی شعبہ میں ہے. آدھی کچھ بنیادی ٹپس تو کیا دے سو کہ ابتدا کوئی خاتون اگر این شعبے والے پاسے پہلے آمنا کوئی چاہے ادارے چ کوئی چھوٹی موٹی ٹریننگ ضروری ہے. جویں ہن تک بہت سارے کالجز وچ بھی فائن آرٹس پڑھائی ویندی ہے, اور ان دے بعد اپنا آئی کیو اور گھر والے دا تعاون وہ بہت ضروری ہے. اچھا ایک تصویر بالکل فرنٹ تے جی یہ بھی علامتی ہے, اور میں شیشے دے اون پار بھی دیتی پئی ہاں اچھا تے این تصویر دے حوالے نال تھوڑا جہا میں چاہتا تساں ساڈے ناظرین کو دساؤ. نہیں ایندے چ کہ ایک مسائل دا شکار خاتون ہے, لیکن اندے چ ہوپ بھی ہے, اور رنگ اورنجز میں ایندے یوز کیتن, اور ماشاءاللہ بڑی نفاست نال تو اور بڑا یعنی اندے ہر چیز وچ ہوپ ضروری ہے. میری ایندی ہے نا اکھیں وچ ہوپ ہے, اور امید دا پہلو, اور امید تا زندگی ہے. زندگی جو اگر ایسا امید کر دوں تو زندگی بے رونق ہے, بد مزہ ہے. اچھا فرح رحمان صاحبہ زیادہ تر کتنا عرصہ لگ ویندے ایک پینٹنگ جڑے لے تسا شروع کریندے ہو؟ کوئی پینٹنگ سال وچ بھی بندی ہے تو کوئی ہفتے وچ, اور کوئی راتوں رات بھی تیار تھی ویندی ہے. مطلب موڈ تے مزاج دی گل ہے, موڈ دی گل ہے, کریٹیوٹی دی گل ہے. ایک رات وچ بھی بڑی سونی تسا گال کیتی. اچھا ہما نصیب صاحبہ ساڈے نال موجود ہیں, اور ہما نصیب صاحبہ دا ایک بڑا شاندار جڑا پہلو ہے انہاں دی شخصیت دا, وہ یہ ہے کہ جڑے لے ASP ٹریفک رہ گئے اون حوالے نال بھی انہاں نے ملتان وچ بڑے بہت زیادہ کام کیتے. ٹریفک حادثات دی روک تھام دے حوالے نال بھی, اور این حوالے نال انہاں نے بڑی اویئرنیس پیدا کیتی ہے. تا میں چاہسا ہما نصیب صاحبہ کچھ این حوالے نال کچھ یاداں تازہ کرو. میرا بھی کوئی 3-4 دن ہوئے ہیں کہ میں یہ PSL کے جب ہوا ہے تو میں SP ٹریفک تھی. PSL میرے ہوتے ہوئے یہ ہوا ہے سارا, میں نے اس کا سارا ٹریفک کے حوالے سے اس کو سارا میں نے دیکھا ہے. جہاں تک یہ ٹریفک کے حوالے سے تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوری ٹو سے آپ کے PTV کے حوالے سے میں ایک میسیج پبلک کو دینا چاہتی ہوں کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں, چاہے خواہ وہ اس کی ڈسٹرکٹ کی پولیس ہو, تھانے کی پولیس ہو, ٹریفک پولیس ہو, PHP والے ہوں, ان کے ساتھ ذرا تعاون کریں. یہ بھی ہم لوگ بھی جو ہے نا آپ میں سے ہی ہیں. ہم لوگ بھی کوئی یہ نہیں کہ ہم اس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ فرشتہ ہیں, کمی کوتاہیاں ہمارے میں بھی ہیں, ہر انسان میں ہوتی ہیں. لیکن اس کا میں آپ کو جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ سے میں ذکر کر رہی تھی کہ جب میں ٹریفک میں تھی تو اس میں ہمارے ٹریفک وارڈنز کو یہ چیزیں بڑی فیس کرنی پڑتی تھیں. اب کوئی والیٹر ہے جس نے اگر وائلیشن کی ہے, اس کو روکا ہے, تو وہ ایک وارڈن کا کالر پکڑ لیتا تھا کہ جی آپ نے ہمیں پکڑا, ہمیں کیوں چلان دے رہے ہیں. ہم لوگ انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کیوں روک رہا ہے, اور اگر ہم لوگ کوئی کام کریں آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں نا. دیکھیں اب ہم لوگوں نے, میں وہاں تھے, ہم کمپین سٹارٹ کروئی تھی,
ہمارا وہاں ایک ٹریفک میں بھی اور پی ایچ میں بھی ہمارا ایجوکیشن یونٹ ہے جو مختلف انسٹیٹیوٹس میں جاتا ہے, ان کو اویئر کرتا ہے تمام وائلیشن کے بارے میں. یہ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں اور ہم لوگ اسکولز میں, کالجز میں, ٹرک سٹینڈ, بس سٹینڈ, حتیٰ کہ مالز میں بھی جا کے نا ان کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز پہ عمل کریں, ہیلمٹ کا استعمال کریں. آپ لوگ اگر فوگ ہے اور اسموگ ہوتی ہے تو آپ نے یہ لائٹ یہ والی لگائیں کریں. اور اپنے بلیک پیپر اسپیشلی میں آپ اس کے آپ کے چینل کے ذریعے سے میسج دوں گی کہ آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے بلیک پیپرز کا. کائنڈلی یہ بلیک پیپرز جو ہے یہ الاؤ نہیں ہے, اور بعض والیٹرز نے ان کے فیک ہوم ڈپارٹمنٹ سے لیٹر بنائے ہوئے ہیں, پرمیشن لیٹر بنائے ہوئے ہیں, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ اب میں جیسے خود ایز اے ایس پی میں ٹریفک میں بھی رہی ہوں, میں نے بلیک پیپرز اپنی سرکاری گاڑی پہ بھی نہیں لگوائے. اگر ایک وائلیشن ہے تو وہ وائلیشن ہے, اگر جرم ہے تو وہ جرم ہے. تو کوشش کریں کہ قانون کی پاسداری کریں ہم لوگ, اور اگر ہم لوگ قانون کی پاسداری کریں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ترقی کرے گا, ہم لوگوں کو بھی ایک نام ہوگا کہ پاکستان جو ہے قانون کو فالو کرتا ہے, اور ہر چیز میں پاکستان کا نام ہو تو ہم لوگ جو ہے اس پہ فخر محسوس کریں. ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿੱਠੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸਾਂ ਡਿੱਠੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ को ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਔਰ خصوصاً سڑکاں تے خصوصی سٹال لا کے لوکاں وچ اویئرنیس پیدا کیتی ونجے؟ دیکھیں جی, اس کا یہ ہے کہ ہمارے سینئرز جو ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑا فوکس کرتے ہیں, ان کے بھی ہمیں آرڈرز ہوتے ہیں, پھر ہم لوگ خود بھی جو ہے کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کوئی ایسے کام کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ پبلک کو اویئر کریں. پبلک کو ہم زیادہ سے زیادہ ان کو یہ بتائیں کہ جی یہ جو آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, روڈ یوزرز جو ہیں, کہ یہ آپ اگر کریں گے تو جرم ہے, آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. اب آپ یہ ایک آپ کے چینل کے ذریعے سے میں ون ویلنگ کے حوالے سے بھی میں اسپیشلی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ون ویلنگ پہ بہت سے بچوں کی جانیں گئی ہیں. یہ بہت کہتے ہیں کہ دل دکھانے والا یہ شوق ہے. تو اس کے لیے جو ہے ٹریفک پولیس نے جو ہے یہ کیا ہوا ہے, فرائیڈے کو اور سنڈے کو ویلنگ کی کاروائی کرتے ہیں. اس میں جو یہ منچلے بچے جو ہوتے ہیں اسپیشلی فلائی اوورز پہ اور ادھر ادھر جو ہے یہ لوگ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر نکل پڑتے ہیں, ان کو بھی چیز کرتے ہیں, اور بڑا مشکل ہوتا ہے ویلرز کو پکڑنا. اہم ایونٹس اب میں اس کا تھا اب یہ 14 اگست سے پہلے, کیونکہ میں سی ٹی او تھی, ملتان تھی, تو ہم نے جہاں بھی ان کی آلٹریشن ہوتی تھی موٹر بائکس کی نا, یہ ورک شاپس وغیرہ ہیں, ادھر میں نے اپنے سارے انسپیکٹرز کو, ڈی ایس پیز کو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہاں جائیں, ورک شاپ پہ جائیں, ان لوگوں سے ایفیڈیوٹ لیں کہ وہ کوئی اس قسم کی کوئی موٹر سائیکل یا کسی کی آلٹریشن نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو ہم لوگ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو ہم لوگوں نے ان سے اوتھ لیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال اس قسم کی کوئی اتنی جو ہے ویلنگ کی کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ماشاءاللہ سارے جتنے بھی دفاعی شعبے ہیں وہ اپنے کام دے حوالے نال بڑی محنت کرے نے اور بڑا فوکس رانے. اور میں ایک خاتون ہومن دے ناتے اگر گال کراں تا ساڈی پنجاب پولیس ماشاءاللہ بڑا شاندار کام کریندی ہے. خصوصاً اساں ملتان دی گال کروں تا اتھا بالکل کمفرٹیبل خواتین سفر کرے نے, کوئی چوری چکاری دا ڈر نہیں ہوندا, کوئی ڈکیتی دا ڈر نہیں ہوندا, اور یقیناً ایندا کریڈٹ ساڈے دفاعی اداریاں کو ویندے, اور ساڈی پاک فوج تھی گئی, ساڈی پنجاب پولیس تھی گئی, اور یقیناً اتھو دے خواتین اج دے 8 مارچ دے حوالے نال بھی اساں تمام خواتین دی نمائندگی کریندے ہوئے اپنے دفاعی اداریاں کو بھی اساں سلام پیش کرینے ہیں. اچھا ہما نصیب صاحبہ, پولیس دی جڑی نوکری ہے, یہ جڑا یہ ذمہ داری ہے, یہ بڑی ٹف ہے. تو کیویں ٹائم مینجمنٹ کیویں کریندے ہو؟ ظاہر ہے خاتون ہو, میوزک سنن دا بھی دل کریندے اور اچھے کھانے کھاون دا بھی دل کریندے, آپ کھانا بناون دا بھی دل کریندے, تو یہ ایکٹیویٹی بھی گھر وچ ہوندی ہے؟ جب آپ ان ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں سارے شوق آپ کے ختم ہو جاتے ہیں, ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. ٹریفک میں تو آپ بالکل ہی ٹائم نہیں, کیونکہ میرے سٹی کے ایریا تھا, اس کا میوزک کا تھوڑا بہت شوق ہے. تو جیسے پی ایچ پی پیٹرولنگ میں گئی, وہاں ہماری پوسٹ جو ہیں
کافی دور دور ایریے میں، جیسے بتایا کہ پاک پتن تک ہمارا ایریا ہوتا ہے، مختلف پوسٹ جو ہیں وہ کافی ان کے نا کوئی 1 گھنٹے کی ہے، کوئی 1.5 کوئی 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. پھر راستے میں پھر میں نے وہ رکھی ہوئی ہے، فلیش رکھی ہوئی ہے، اس میں پھر راستے میں ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے پھر میوزک تھوڑا بہت سن لیتے ہیں. باقی جہاں کھانے پینے کی میں کوئی اتنی شوقین نہیں ہوں، سادہ جو مل جائے وہ کھا لیتی ہوں. میری تو 8 مارچ دے ڈی دا آغاز بھی ہوئے لسی بڑے دوئے تھے جی 7 مارچ دے ڈی دا آغاز تھی آئی تے کچھ لوگ 8 مارچ کو این ڈی کو ماشاءاللہ بڑا سیلیبریٹ کرے نن کچھ خواتین مل کے. تو یہ ایک بڑی چنگی گال ہے. خواتین جڑے لے ایک دوجے نال مختلف فنکشناں تے بھی ملتے ہیں تو ایک دوجے دے نال جڑے ایکسپیرینس شیئر کرے نن اندے نال بھی پرسنالٹی گرومنگ تھیندی ہے. اچھا قرۃ العین صاحبہ این شو اچ میں چاہساں کہ تساں انہاں خواتین کو ضرور میسج دیو کہ جڑے ساڈے دہی علاقے نال تعلق رکھے نن کہ فرض کیتا اگر ایک خاتون کو لگ دے کہ بریسٹ کینسر دے حوالے نال ابتدا اچ کیڑے ٹپس تے عمل کرے کیا کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیہات کی جو خواتین ہیں یا شہری خواتین ہیں ایز اے ہول جو خاتون ہے اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحت اس کے لیے سب سے پریورٹی ہونی چاہیے. فیملی میں اپنے پوری اس میں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری صحت کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور خواتین جو ہیں وہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے نیوکلیس ہے، پوری فیملی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اگر آپ خواتین کو دیکھیں اگر ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر صحت مند ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ فیملی بھی اتنی اسٹرانگ اتنے اچھے امپیکٹ کے ساتھ آئے گی. تو خواتین جو اسپیشلی دیہات سے جن کا تعلق ہے ان سے میری سب سے پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی پرابلم محسوس ہوتا ہے چھاتی کے حوالے سے، اس میں کوئی گلٹی محسوس ہوئی ہے، کوئی ایسا زخم بن گیا ہے چھاتی پر جو ٹھیک نہیں ہو رہا، چھاتی کی ساخت میں آپ کو تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، گردن میں یا بغلوں میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی گلٹی سی ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا، اس میں درد نہیں ہو رہا، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آپ وہاں پر بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا معائنہ ہو اور معائنے کے بعد آپ کے کچھ ٹیسٹ ہوں جس پر آپ کی تشخیص ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر گلٹی جو محسوس ہو یا ہر زخم جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہ کینسر کی طرف ہی جائے. وہ کوئی عام بیماری بھی ہو سکتی ہے لیکن تشخیص ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بارے میں معلومات رکھیں، اپنی چھاتیوں کے حوالے سے ان کو پتہ ہو کہ ہماری نارمل چھاتیاں اس طرح کی ہیں، اگر اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو مجھے اپنے گھر کے سربراہ کو بتانا ہے کہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، میں نے اپنا معائنہ کروانا ہے. اور یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی امپورٹنس سمجھیں کہ اگر کوئی ایسی گلٹی ہے جو درد نہیں کر رہی ہے اور وہ پڑی ہے اور آپ اس پہ مطمئن ہے کہ یہ تو مجھے تکلیف نہیں دے رہی ہے تو پھر میں کیوں کسی کو بتاؤں. یہ والا جو ایک یہ والی جو چیز ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسی گلٹی میں بار بار کہہ رہی ہوں، ایسی گلٹی جس میں درد نہیں ہے اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ آپ کو کسی کینسر کی طرف لے کر جا سکتی ہے، کیونکہ وہ شروع میں ابتدائی مرحلے میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دے گی لیکن آگے بڑھ کر تکلیف دے سکتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اسی وقت ہی اس کے لیے آپ بات کریں، اپنے گھر کے سربراہ سے بات کریں کہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. LHVs آتی ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف آپ کے محلے میں جو آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، مختلف جو ہماری LHVs کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو بتائیں، وہ ان کو گائیڈ کریں کہ سرکاری ہسپتال میں کیسے آپ جا سکتے ہیں، تاکہ وہاں سے وہ ایک چینج شروع تو ہونا. جب تک ان کو انفارمیشن نہیں ہوگی تب تک ہمارے پاس جب مریض پہنچتے ہیں تو وہ یا تو ایڈوانس ڈیزیز ہوتی ہے 3 سٹیج پہ یا 4 سٹیج پہ. بڑا اچھا تسا ماشاءاللہ گائیڈ کیتے. تے پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے سینٹر تو اج 8 مارچ دے حوالے نال خصوصی شو پیش کیتا ویندا پہ جناب تریمت اور ساڈے معزز مہمان این شو وچ ساڈے نال موجود ہیں. ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی صاحبہ گفتگو کریندے پیان تے پروگرام دے آغاز وچ اسا دسایا کہ شاعری بڑی اچھی کرے نن، لفظاں کوئی میں بہتیاں دی طرح لکھ دین. اور ڈاکٹر صاحبہ میں چاہساں کہ ایک چھوٹا جہا کلام دوبارہ تسا ساکو کوئی چنگا جہا کلام سنواؤ تو یقیناً ساڈے ناظرین کو بھی چنگا لگ سی. جی بالکل. چھوٹی چھوٹی سی ویسے تو میری جو لکھتی ہوں میں وہ چھوٹی چھوٹی سی ہی ہوتی ہیں لیکن میسج بڑا بڑا میسج نو ڈاؤٹ ہونا چاہیے. تو اس کی وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے ہمارے اساتذہ کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہوتی ہے. اسی کوشش میں سے ایک کوشش ہے، ہم عشق کریں اور مر جائیں، ہم عشق کریں اور مر جائیں، وہ لوگ امر جو کر جائیں. ہم شام کے بھٹکے پنچھی ہیں، ہم شام کے بھٹکے پنچھی ہیں، کوئی راہ ملے تو گھر جائیں. اس عشق میں اپنی جان پہ ہم، اس عشق میں اپنی جان پہ ہم آ کھیلیں
اور گزر جائیں. کوئی چھیڑے جب بھی ہجر کی بات, کوئی چھیڑے جب بھی ہجر کی بات, وہ بات کرے ہم ڈر جائیں. محفل سے اٹھ کر جائے وہ, محفل سے اٹھ کر جائے وہ, دو نین کٹورے بھر جائیں. واہ جی واہ، خوبصورت. تو مالک سب کا پالن ہار, تو مالک سب کا پالن ہار, تجھے چھوڑ کے کون سے در جائیں. ماشاء اللہ، زبردست. بہت شکریہ. چنگا کلام بہت ڈاکٹر شکریہ. قرۃ العین ہاشمی صاحبہ نے سنوایا. پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے سینٹر تو 8 مارچ کے حوالے نال خصوصی شو تریمت پیش کیتا ویدا پہ, اور این ویلے اساں پروگرام دے اختتام والے پاسے ویندے پے ہیں, اور ماشاءاللہ ساڈے سارے مہماناں نے اتنی شاندار گفتگو کیتی ہے کہ وقت کا احساس ہی نہیں تھیا. ڈاکٹر کیپٹن ہیرا صاحبہ کیا میسج دیسو اج دے عالمی ڈی دے حوالے نال؟ میں اپنے ملک کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے. یو کین, یو شوڈ اینڈ یو ول. آپ اپنے ملک کے لیے کھڑی ہوں اور آگے بڑھ کر اپنے ملک کا نام روشن کریں. اور آرمڈ فورسز کے لیے اسپیشلی میں خواتین کو موٹیویٹ کروں گی کہ آپ آ کے آرمڈ فورسز جوائن کریں, کیونکہ یہ وہ پروفیشن ہے جس کے اندر آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے. یہ جینا بھی عبادت ہے اور یہ مرنا بھی عبادت ہے. اور اینڈ میں ایک شعر کہوں گی, گر ہو میرے لہو سے بقائے وطن, تو ایسی موت اور ایسی زندگی کو سلام. محترمہ فرح رحمان صاحبہ اج دا خاص ڈی خواتین دا عالمی ڈی, کیا پیغام دیسو؟ 8 مارچ دے حوالے نال میں ہکو گال کرے ساں کہ محنت کریندے ونجو تے او رزلٹ ضرور ملدے, اور اپنا ایم جڑا ہوئے او اون دے مطابق, یا جڑا تساں مضمون پڑھنا چاہندے ہو نا اون دے وچ اگر بعد وچ کم کرو تو او تارا شعبہ ہک ہوندے, یعنی خوشی بھی ملدی ہے, اور کو مطلب جڑا میرا اور سبجیکٹ ہابی بھی ہے اور میری نا پروفیشن بھی ہے, تو یہ سیم ہوئے تو وہ زیادہ خوشی دا باعث بن دے اور کام کرن دا مزہ بھی آندا ہے. میں مختلف یونیورسٹی پڑھائے اور شاید ملک تو باہروں بھی شارجہ بھی پڑھائے, اور فیشن ڈیزائننگ دی کلاسز کیتیاں, تے ہر جگہ تے محنت ہی ہے نا کام آندی ہے. بے شک, بڑی سونی فرح رحمان صاحبہ تسا گال کیتی کہ ہر جگہ تے ہی محنت کام آندی ہے, اور یقیناً محنت کرنے محنت ہی عظمت ہے. ساڈے نال معزز مہمان بھی موجود ہیں. محترمہ ہما نصیب صاحبہ اج بڑا ہی خاص ڈی ہے, اور یہ حوالے نال اساں تفصیلی گفتگو بھی کیتی. میں اکثر ویندے ویندے ایک سونا جہا میسج بھی 8 مارچ دے حوالے نال تسا ساڈے او بھینی خصوصاً جڑے گھراں تکوں ڈیدے بیٹھن انہاں کو ایک خصوصی جہا پیغام دیو. پہلے تو آپ سب کو اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ویورز اور باقی ہمارے ملک میں جتنی فیمیل ہیں سب کو وومن ڈے بہت زیادہ مبارک ہو. اب ہمیں محسوس ہوتا ہے, فخر محسوس ہوتا ہے واقعی ہم لوگ بھی کسی پاور میں ہیں وومن ڈے جو منایا جاتا ہے. تو میں آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی فیمیلز ہیں جو پڑھ لکھ کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, خدا کے لیے باہر نکلیں, آئیں اپنی ڈپارٹمنٹ میں, فورسز میں آئیں, مختلف ڈپارٹمنٹ میں آئیں, ملک کی خدمت کریں. اس طرح گھروں میں نہ بیٹھیں. اکثر میں نے دیکھی ہیں خواتین ہائی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں اور وہ لوگ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے جاب نہیں کرنی ہے. ان کے پیرنٹس سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آج کل کا دور جو ہے بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. اب تو آپ کے شانہ بشانہ فیمیل جو چل رہی ہیں, خلا میں فیمیل چلی گئی ہیں, موٹر سائیکل ہماری آج کل فیمیل چلا رہی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں. تو ان کو سپیس دیں اپنے گھر کی یہ بچیوں کو. کوئی ڈپارٹمنٹ برا نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کی اپنی تربیت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو اچھا برا کر دیتے ہیں. تو آئیں فورسز کی خدمت کریں. اس ملک کو آپ لوگوں کی نئی جنریشن کی ضرورت ہے, اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھی آئیں ملک کی خدمت کریں. یہ جو ملک ہے یہ ہمارا ہے, ہم اس کے پاسبان ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی سونی ہما نصیب صاحبہ نے بڑا سونا میسج دیتا, اور یقیناً 52% ساڈے ملک وچ خواتین ہی ہیں اور 48% مرد ہیں, اور اتنی وڈی تعداد اگر خواتین کو ایک پاسے بلا دیتا ونجے تو یقیناً ایندا نقصان ملکی تعمیر و ترقی کو بال تھیندے. تو سپورٹ کرو خواتین کو جناب, اور تاکہ او بھی, اور خاتون کدیں مایوس نہیں کریں دی.
ਆਪਣੇ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਰਤੁਲੈਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ॾेदे हो अज दे ॾींहं को और क्या पैगाम ॾेसो साढ़े खवातीन को, खसूसन वो खवातीन के जड़े मुख्तलिफ शोबियां अपनी खिदमात भी सर अंजाम देंदे पैन? सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से जितनी भी ख़वातीन हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये एक दिन है जिसमें आप को एक इम्पोर्टेंस का एहसास होता है कि आप भी इस माशरे का एक अहम सतून है। नो डाउट अब दुनिया में बहुत चेंजेस आ गए हैं, पाकिस्तान में भी उस हवाले से बड़ी तब्दीलियां हैं, औरतों के हवाले से बड़ी चीज़ें लोग अब एक्सेप्ट करने लग गए हैं। तो ख़वातीन के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है, स्पेशली मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के हवाले से, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जब औरत सेहतमंद होगी तो एक सेहतमंद माशरा जो है आप बना सकते हैं। और जब सेहतमंद माशरा होगा तो ज़ाहिर बात है वो माशरा आपका एक पूरा पाकिस्तान, वो एक बहुत सेहतमंद लुक के साथ लोग उसको देखेंगे। तो ख़वातीन को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्ट्रेस को अपने खुद से दूर रखें, अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे रखें और अपनी फैमिली जो भी आपके इर्द गिर्द है उसको अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास इस तरह से दिला सकते हैं। जब भी कोई सेहत से रिलेटेड मसला है फ़ौरन अपने घर के जो मेंबर हैं, जो आपके घर को चलाने वाले हैं, सरबराह हैं, उनको ज़रूर बताएं ताकि जल्दी तशख़ीस हो, जल्दी इलाज हो और आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से आप हेल्दी हों। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो खवातीन दे आलमी डीन दे हवाले नाल अज दा एक खसूसी शो त्रेमित पेश किया गया। इन शो विच साडे नाल बहु ही मुअज़्ज़िज़ खवातीन जेड़े अपने अपने शोबे च एक मिसाली शख्सियत दे हामिल हैं, उन्होंने साकू ज्वाइन किया जिन्हें शामिल हैं मोहतरमा हुमा नसीब साहिबा, डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी साहिबा, इंटीरियर डिज़ाइनर मोहतरमा फरा रहमान साहिबा ने भी साकू ज्वाइन किया और साडे नाल डॉक्टर कैप्टन हीरा साहिबा भी मौजूद हैं जेड़े अपनी फील्ड एक नुमाया मकाम रखे ने, अपनी मेहनत, अपनी जिद्दोजहद के हवाले नाल, अपने जज्बे के हवाले नाल। असा अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानां दा शुक्रिया अदा करेने ते साडे ओ खवातीन जेड़े घरां च साकू ॾेदे पेन और मुख्तलिफ शोबियां च अपनी खिदमात सर अंजाम देंदे पेन। अज असां उन्हां को एक इहो मुख्तसर जिहा सोहना जिहा मैसेज ॾेसूं कि ज़िंदगी च कॾहिं हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी, आखे च हंज आवे लेकिन चेहरे ते मुस्कुराहट रखनी है क्योंकि तुहाडे जज्बे नाल, तुहाडी मेहनत नाल, तुहाडी जिद्दोजहद नाल कई लोकां दा जज्बा जुड़ा होया है, कई लोकां दी हिम्मत जुड़ी हुई है। तुसा हौसला हारसो तो तुहाडे नाल जेड़े वाबस्ता लोग हैं वो भी हौसला हार वेसन। ताकू कोई हौसला देवे ना देवे, तुसा हौसला नहीं हारना। तू याद रखें सुख सपने विच कोई शै पई खुट में याद आसा, कहीं साबित शै को कहीं ही ले लगा कहीं जा बुट में याद आसा, या शाम को वलदे पखियां दा डिठो कहीं जा जुट में याद आसा, तेरे हत्ता शाकिर शीशा हाँ जड़ा वेसा त्रुट में याद आसा। अपनी मेज़बान नसरीन फरीद को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो प्रोग्राम त्रेमत नाल इजाज़त दियो। अल्लाह ने के बान।